ढीले ढाले लोग पीछे रह जाएंगे, शकूक और ओहाम का शिकार लोग पीछे रह जाएंगे, शक में पड़े हुए और मनफी सोच वाले लोग पीछे रह जाएंगे, और दूसरों पे तनकीद करने वाले लोग पीछे रह जाएंगे। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा ये देखने वाले पीछे रह जाएंगे। आपका बच्चा स्कूल से आए, जो इम्तिहान देने गया था, आप कहती बेटा कैसा हुआ पेपर? कहता मामा पूरा नहीं हुआ, वक्त बहुत कम था। आप कहते क्यों? 3 घंटे थे ना? हाँ 3 तो थे। तो तुम्हारा क्यों नहीं पूरा हुआ? वो मामा जब मैं गया ना तो मुझे अपना दोस्त नहीं दिखा वहाँ, तो मैं परेशान रहा। हाय वो क्यों नहीं आया कि, तो मैं उसके बारे में सोचता रह गया। हाय वो फेल हो जाएगा, हाय उसने एग्ज़ाम छोड़ दिया है, हाय पेपर नहीं देगा तो पास कैसे होगा। अच्छा फिर क्या हुआ? कहता आधा घंटा इसमें ही गुजर गया। फिर मेरा दोस्त आ गया, फिर मैं परेशान था कि आधा घंटा लेट क्यों आया, और मैं इस गम में मुब्तला हो गया कि हाय इसका आधा घंटा ज़ाया हो गया है तो ये पेपर कैसे पूरा करेगा। तो मेरा आधा घंटा इस गम में गुजर गया। अच्छा जी 1 घंटा निकल गया, 1/3 टाइम तो चला गया। माँ के तो दिल में हौल नहीं पड़ेगा, और जिसने महंगी महंगी ट्यूशनें भी दी होंगी 10-15 हज़ार रुपये महीने की। फिर क्या हुआ? कहते मामा फिर मेरे पास 2 घंटे थे, तो मैंने सोचा कि दूसरों की मदद करना तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो इस वक्त ही तो होता है मुश्किल वक्त, जिस वक्त किसी को मदद की ज़रूरत होती है। तो मैंने अपने साथ वाले से कहा कि डू यू नीड एनी हेल्प, और इस तरह फिर मैं दूसरों के गम में घुलता ही गया और घुलता ही गया। और जब मैंने अपना पेपर शुरू किया, तभी तो मैंने पहला भी पेपर नहीं किया तो टाइम ख़त्म हो गया। माँ की चीखें नहीं निकल जाएंगी, भाई वो तो लेट आया इसलिए उसका आधा घंटा गया, तू बैठ के अपना आधा घंटा ज़ाया कर दिया। उसने तो 2.5 घंटे में 5 सवाल कर लिए होंगे, तूने आधा घंटा मज़ीद इस गम में ज़ाया किया। याद रखिएगा दूसरों के गम में जीना धोखा है। अगर आपको अपना गम नहीं है ना तो आप दूसरों के भी नहीं। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में कुछ करना है तो फस्तबिकुल खैरात। और जिसने जल्दी निकलना होता है ना, आगे जाना होता है, वो पहले तैयारी करके रखता है। कभी आपने रेस करने वालों को देखा है? हल्के से पतले से कपड़े पहनते हैं, इलास्टिसिटी होती है उसमें, जूते कैसे, जॉगर्स बंद, नज़र रखी होती किधर जाना है, और यूं टेढ़े होके खड़े होते हैं कि रेडी गो 1 2 3 गो। और अगर आपने फस्तबिकुल खैरात को समझना है तो सेल के दिन को, डेट को, टाइम को देख लीजिए। मुझे इस साल एक एक्सपीरियंस हुआ किसी के कहने पे। बड़ी बड़ी कंपनियां, मार्के, ब्रांड्स, जिन्होंने लोगों के दिमाग आज कैप्चर किए हम ऐसे, बिलीव मी, ऐसे जैसे हम ऑरेंज को पकड़ के उसका निचोड़ते हैं ना जूस, या माल्टे ऑरेंज का या लेमन का, आज इस तरह लोगों के माइंड ट्रैप किए हुए ब्रांड्स हैं। अच्छी बड़ी चीज़ सामने पड़ी हो नज़र में नहीं आती, कहते नहीं ब्रांड नहीं है, दिमाग इतना वहाँ चला गया। तो उन्होंने बताया कि जब सेल लगाते हैं ना उससे पहले अनाउंस करते हैं कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त पे सेल है, और जो फिर उस वक्त उनके डोर्स पे हाल होता है। इस साल मुझे किसी ने कहा कि जो भी डे था, वीकेंड या वीकडेज कोई भी, तो उन्होंने कहा कि हमारी सेल रात 9 बजे शुरू होगी, और बाहर जो आम दुकानें होती है ना उसको तो छोड़ दीजिए, डिस्कस नहीं करें आप, वहाँ तो जो रश टूटना है सो टूटना है, क्योंकि 9 बजे तक सबके मर्द घर आ चुके होंगे और ज़बरदस्ती ज़िद करके बेगमात ले ही आएंगी मर्दों को। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर टाइमर लगा दिया, चीज़ें सारी डाल दी, और जब लोग क्लिक करें ना तो उस पर लिखा जाता था यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट आफ्टर, टाइम लिखा आता था 4 घंटे, 3.5, फिर 1-1 सेकंड, जैसे हम लोग भी चलाते हैं वो, जब रमज़ान काउंटर होता है, बड़ा इजी है डालना, रमज़ान में अब इतने दिन रह गए, इतने रह गए, तो वो उन्होंने काउंटर डाला हुआ था कि चूज़ कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, पर ऑर्डर नहीं कर सकते, ऑर्डर होगा जब घड़ी 9 पे जाएगी। और आपको तो फिर क्या होता है, जो लोग स्टोरों पे नहीं पहुंच सकते वो वेबसाइट्स पे ऑर्डर करने के शौक में, एकदम 9 बजे इतने लोग उनकी वेबसाइट पे टूटे कि वेबसाइट डाउन हो गई। ये है फस्तबिकुल क्लोथ, दुनिया, कपड़े, माल, जो जिसका विच है, वली कुल्लिन विचुन हुआ मुवल्लीहा।
مارے مارے پھرتے ہیں بازاروں میں ایک جوڑا لینے کے لیے، پھر جو لے آتے ہیں وہ تھکنے کے بعد ہی لاتے ہیں نا۔ آپ میں اس دنیا سے جب جائیں گے ہمارے پلے میں کیا ہوگا؟ ہر وقت یہ سوال دل میں رہتا ہے، ہر وقت یہ سوال رہتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ گھر میں کوئی چیز اور استعمال کیے بغیر ضائع ہو جائے، دکھ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہر باشعور خاتون کو دکھ ہوگا۔ آپ میں، میری ماں نے اور آپ کی ماں نے ہمیں جنا، ہمارے باپ نے ہم پہ پیسہ لگایا، خرچ کیا، اور ہم دنیا سے کچھ کر کے گئے کہ نہیں کر کے گئے؟ تو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تو کون ہوں گے؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے، اور مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے، اور کیا ہیں وہ دائیں ہاتھ والے؟ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، لیفٹ ہینڈڈ۔ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور کون ہے بائیں ہاتھ والے؟ یہ دوسرا گروہ تھا۔ اور وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور آگے بڑھنے والے اور آگے ہی بڑھنے والے، اولئک المقربون، یہی ہیں قرب حاصل کرنے والے۔ کس کا؟ اللہ کا قرب، جنت کا قرب، خیرات کا قرب پانے والے، فی جنات نعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 7 سے 12۔ اور تم 3 گروہوں میں ہو جاؤ گے، پس دائیں ہاتھ والے، کیا ہیں دائیں ہاتھ والے؟ اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا ہیں بائیں ہاتھ والے؟ اور آگے بڑھنے والے، اور آگے بڑھنے والے یہی لوگ ہیں قرب حاصل کرنے والے نعمتوں والے باغوں میں۔ ذرا سے ان آیتوں میں سے خود کو ڈھونڈیے، میں کہاں ہوں؟ میں کہاں سے کہاں چل پڑی؟ میری زندگی کن چیزوں میں کھو رہی ہے؟ آپ کو مجھے اپنی زندگی میں اس چیز کا اگر احساس ہو جائے تو یقین کرے کہ ہمارے جینے اور ہمارے مرنے، ہمارے سونے اور ہمارے جاگنے، ہمارے خوش رہنے اور ہمارے پریشان رہنے کے سارے معیار بدل جائیں۔ جن باتوں پہ ہم رو رہے ہوتے ہیں نا اس پہ ہم خوش ہوں، اور جن باتوں پہ ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم رو رہے ہوں۔ سوچئے ذرا، کل زندگی سے جب ہاتھ دھوئیں گے آگے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو آج دنیا میں سب کچھ بتا دیا، اور خاص طور پہ اس آیت کے اینڈ پہ جو لفظ ہے نا، اولئک ھم المقربون، قربت پانے والے۔ ہم سب اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ بولیے، نعمتوں بھرے باغات میں رہنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں نیکی کے کاموں میں سبقت لینا ہوگا۔ اللہ کے دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کوئی حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ یہ کام صرف اور صرف آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوں، اپنی شان بڑھانے کے لیے نہ ہو۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ عمر فاروق کی نظر ابو بکر کے نوٹوں پہ نہیں ہوتی تھی، ابو بکر کس برانڈ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اس پہ نہیں ہوتی تھی، ان کی نظر ہوتی تھی ابو بکر کی نیکیوں پہ۔ اور تبوک کے موقع پہ تو عمر کا خیال تھا کہ میں اب جیت ہی جاؤں گا، ساری زندگی کوششیں کرتے رہ گئے، اور جب تبوک کی کال پہ آدھے گھر کا سامان لے کر آ گئے، کہنے لگے دل میں آج تو بس میرا ہی نام آگے ہوگا۔ نام تو نہیں چاہیے تھا ان کو، بس نیکی چاہیے تھی کہ آج اس نیکی میں سب سے زیادہ میں ہی آگے گیا کہ آدھا سامان لے آیا گھر کا۔ اب آپ اپنے اس گھر کو دیکھیں، اللہ کے راستے میں ایک کال آتی ہے کہ بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو پیسے کی ضرورت ہے، تو آدھا گھر، مطلب پھر ہر چیز آدھی آدھی کر کے سوچیں ہاں ذرا، پہلے تو جا کے اسٹیٹمنٹ ہی بینک کی آدھی کاٹے ہاں، پھر آدھا زیور، دل تو ادھر ہی بیٹھ جائے گا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مرتے ہیں۔ اور عمر فاروق آدھے گھر کا سامان لے کر آتے ہیں، اور آ کر دیکھتے ہیں کہ عمر تو آدھا لائے، ابو بکر تو پورا ہی لے آئے۔ کہنے لگے آج مجھے یقین ہو گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں چاہیے رغبت کرنے والے رغبت کریں۔
If you want to compete with others, you need to compete in this field. یہ کیا کہتے ہو کس کے کپڑے زیادہ کس کے کم، کس کا زیادہ اچھا جوڑا کس کا کم، کس کا گھر بڑا کس کا چھوٹا، کس کی گاڑی زیادہ بڑی کس کا فون چھوٹا بڑا، اس کو پیچھے کر دو، اگر کرنا ہے تو یہ کر لو. نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہیے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہا اللہ کے نبی جنت میں کون جائے گا؟ کہا اچھا جو شخص یہاں سے صبح سب سے پہلے گزرے گا نا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کو کھوج لگ گئی، دیکھیں کون گزرتا ہے. اور کون گزرا؟ ایک شخص دبلا پتلا، وضو کیا ہوا، داڑھی میں سے پانی کے قطرے بھی گر رہے ہیں. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ. اب وہ گزر گئے. لوگوں کو اللہ کے نبی کی بات پہ ایسا یقین تھا، کیا کسی کو کسی اخباری رپورٹر کی بات پہ یقین ہوگا؟ صحابی ان کے پیچھے ان کے گھر پہنچ گئے. کہا بات سنیں، میرا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، قسم کھا لی ہے 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا، تو کیا آپ میری مدد کریں گے؟ میں آپ کا مہمان بن جاؤں؟ کہا ضرور، شور، مسلمان کا تو حق ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا. آپ میرے مہمان ہیں، گھر میں رہیے. 3 دن تک ان کے گھر میں رہنے کے بعد ان کے اعمال دیکھے، اور جب تیسرے دن جانے کا وقت قریب آیا تو کہا کہ بھائی آپ کو سچ بتاؤں، یہ تو ایک بہانہ تھا آپ کو قریب سے دیکھنے کا، آپ کا معمول کیا ہے؟ میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے آپ کے بارے میں جنت کی خوشخبری سنی ہے تو مجھے نیکیوں کی تڑپ لگ گئی ہے. کہا بھائی میری نیکیاں تم نے دیکھ لی، اور اس ساری نیکیوں میں وہ سب کچھ تھا جو آج ہم میں سے کسی بڑے اعلیٰ پائے کے دیندار کے ساتھ ہو. 5 وقت کی نمازیں بھی، تہجد بھی، سارے اچھے معاملے تھے. تو یہ ان کے بھی تھے. اس وقت کوئی ڈسکریمنیشن تھوڑی تھی کہ ایک شہر میں بندہ بہت نیک ہے تو باقی سارے جو بھی ہیں، نہیں. کہا کہ آپ کا کیا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے؟ کہا کہ عمل تو میرے وہی ہیں جو تیرے ہیں، بس اتنا میرے دل میں ایک بات ہے کہ میں نے کبھی اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے برا خیال نہیں رکھا، حسد نہیں کیا. جس کو جو مل گیا میں اس پہ خوشی ہوتا ہوں، تکابل نہیں کیا. تو وہ صحابی اس کے گھر کیوں رہے؟ دیکھنا چاہتے تھے کہ نیکیوں میں کیا کرتے ہیں. ایک اور صحابی حضرت ابو ہریرہ کے گھر گئے. اللہ کے نبی بہت تعریف کرتے تھے ابو ہریرہ کی. ہر استاد کا کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو. کسی اسٹوڈنٹ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، کسی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو صحابہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی جب تعریف کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو ابو ہریرہ کی کرتے ہیں. کہا اچھا ذرا دیکھے تو صحیح. آخر اب ہم ہوتے نا حسد کے مارے جاتے، ہاں جی یہاں دوستیاں چلتی ہیں، جو دوست ہوں گے ان کی زیادہ جان پھنسے گی، یاد رکھے. خیر پہنچ گئے ان کے گھر. 3 دن ابو ہریرہ کے گھر میں رہے، اور جب واپس آئے تو کیا رپورٹ دی؟ کہتے ہیں کہ میں نے 3 راتوں میں ابو ہریرہ کے گھر کا جو نقشہ دیکھا، پوری رات کے 3 حصے کیے ہوئے. رات کا پہلا حصہ ابو ہریرہ اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تہجد میں قرآن سناتے ہیں، اور جب خود سونے کا ارادہ ہوتا ہے تو بیوی کو اٹھا دیتے ہیں. پھر بیوی قرآن پڑھتی ہے اور گھر سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جب بیوی سونا چاہتی ہیں تو ایک غلام ہے گھر کا، اس کو اٹھا دیا جاتا ہے کہ اٹھ تو قرآن پڑھ، کیونکہ گھر ہو ابو ہریرہ کا. اور رات کے کسی ایک لمحے میں بھی وہاں سے قرآن کی آواز نہ آئے، یہ ابو ہریرہ کو گوارا نہیں تھا. فاستبقوا الخیرات. ان کی راتیں ایسی ہوتی ہیں. کیوں نہ ان کی تعریفیں ہوں، اور کیوں نہ قرآن ان کے لیے کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. ہم تو 4 نیکیاں کر بھی لیں تو پتہ نہیں ان کو پھینک کہاں آتے ہیں رستوں میں، شوئیں مار مار کے اور تقابل کر کے، اور اگر کوئی اچھا کام کر دیں تو احسان جتلا کے اور دوسروں کو بتا کے. ہماری تو پتہ نہیں نیکیاں، وہ کہتے ہیں نا کہ سیک، آپ سک کہتے ہیں، ایسا تھیلا جس میں سوراخ ہوں. چیز جائے گے لے کر، لیکن گھر جانے سے پہلے وہ نیچے گر جائے گی. کچھ لوگوں کی نیکیاں سوراخوں والے بیگ میں.
اینڈ تک کچھ نہیں بچتا. آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، آپ مثال دیتی ہوں، بلکہ یہ جو فاستبقوا الخیرات کو میں نے سب ٹائٹل دیا تھا نا، ہیرے چن لو، یہ ایک انالوجی سے دیا تھا. ابھی چند دن پہلے تفسیر آیت بآیت تفسیر نا، اس میں بھی کوٹ کیا. کچھ لوگ ایک غار سے گزر رہے تھے، ٹنل، تھونل، یہاں کیا کہتے ہیں، ٹیونل ہے، سارے انگلش کے ہی قصہ بدلے لیے ہوئے. ہاں جی. اب لوگ ایک غار سے گزر رہے تھے، اندھیرا تھا، ننگے پاؤں تھے. اب وہ جب گزر رہے تھے نا تو ان کے پاؤں میں کرچیاں چبھ رہی تھیں. اب ظاہر کرچی چبھتی ہے تو بندہ ایک دم پاؤں سے پھر نکالتا ہے نا. عام لوگوں نے تو وہی کیا، کرچی چبھی ہائی، اس کو نکال کے پھینک کے آگے چل پڑے، شکر کیا کہ نکل گئی، جان چھٹی. کچھ لوگ تھے، ان کے دل میں آیا ہمارے پاؤں میں جو چبھی ہے تو جو ہمارے پیچھے آ رہے ان کے بھی چبھے گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو کرچی تھی نا اس کو نکال کر پھینکا نہیں، اس کو اپنے پاس ٹیشو میں سنبھال دیا کہ کہیں جا کے آگے پھینک دیں گے. اور اس طرح ان کے رستے میں جتنی کرچیاں آتی گئیں وہ اس کو بیٹھ کے چنتے رہے کہ چلو اچھا ہم چن لیں. باہر جب نکلے اس غار سے تو پہلے اس سے کہ اس کو پھینکتے، جب انہوں نے دیکھا تو وہ کانچ کی کرچیاں نہیں تھیں، وہ ہیرے تھے، جنہوں نے وہ اس سوچ سے اٹھا دیے کہ دوسروں کے لیے راستے بنا دیں. اللہ نے ان کو ہیرے دے دیے. اور اس غار میں یا اس ٹنل میں واپس نہیں اب جا سکتے. تو وہ لوگ حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ کبھی ہمیں وہاں اندر سمجھ آ جاتا نا یہ ہیرے ہیں تو ہم وہیں سے ساری بھر کے لے آتے. یہ ہیرے ہیں فاستبقوا الخیرات. آج ہر نیکی آپ کو ایک پاؤں کا کانچ لگے گی، لگتی ہے. آسان نہیں ہے نیکیاں بنانا اور نیکیاں کمانا اور اللہ کی مرضی سے جینا اور اپنی مرضیوں کو چھوڑنا. لیکن آج کے کانچ چن لو، کل یہ ہیرے بن جائیں گے. فاستبقوا الخیرات. یہی وقت ہے آپ کے پاس، میرے پاس. کسی کا شروع ہو رہا ہے، کسی کا ختم ہو رہا ہے، یہ بھی بتا دوں. کچھ کا ہو گیا ختم، کچھ کا کچھ عرصے بعد شروع ہو جائے گا. یہی ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں. کبھی کبھی ہمارے دلوں میں آتا ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں، میں کیسے نیکی کروں، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. ہے کتنے لوگوں کا یہ خیال، مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں. 1 2 4 سارا نہیں اب اٹھانا ہے ہاتھ، مجھے پتا. یعنی بعض، اب ذرا غور سے سنیے گا یہ بات. کچھ لوگ کہتے ہیں میں کیسے نیکیوں میں آگے بڑھوں، مجھے تو یہ بھی نہیں آتا، وہ بھی نہیں آتا. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنی سوچ اور اپنی ظاہری نگاہوں سے بڑے بڑے کاموں کو نیکی کا کام سمجھ کر بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ بڑے کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کو دیکھتا ہے جو آپ کی رینج میں آیا گیا اور آپ نے کر لیا. جنہوں نے کنکریاں اٹھائیں یا کرچیاں اٹھائیں رستوں سے، انہوں نے یہ تھوڑی دیکھا کتنی بڑی کنکری ہے کہ چھوٹی ہے، انہوں نے تو اٹھا لی تھی. تو یاد رکھیے، اللہ کام کی کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا. بہت سارے لوگ زندگی میں کوئی بڑا کام اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی قدر ہی نہیں کرتے. آپ کے راستے میں پڑا ہوا ایک ٹیشو پیپر، یہ نیکی تھا. اگر آپ اس کو اٹھا کر وہاں سے بن میں پھینکتے تو اصل میں وہ آپ نے اپنے نیکیوں کے پلڑے میں پھینکا. لیکن ہم تو کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، بڑا کام جی، جو سب کو دکھے، مشہوری، شہرت، فین، یہ وہ. نہیں، یہ اللہ ایسا نہیں ہے. آپ اپنے اس چھوٹے سے بچے کو کوئی الائچی، کوئی چھوٹی سی چیز ایک دے دیں گے، وہ گھر والے خود ہی سن کے لے آئیں گے، آپ بیٹھے رہیں. آپ دیکھیے کہ آپ ماں ہیں نا، آپ کا 1 سال کا بچہ، کیا آپ اس کو 5 کلو کا گھی کا ڈبہ پکڑائیں گی کہ پکڑ کے بھاگو؟ آپ کی تو جان چلی جائے، ہائے میرا بچہ، ہائے 5 کلو کا ڈبہ پکڑے میرا بچہ. نہیں. لیکن آپ کے ہاتھ میں 5 کلو کا ڈبہ دیکھ کر بچہ بھی مچل رہا کہ مجھے بھی پکڑائے.
تو آپ اس کو کوئی پلاسٹک کا ڈبہ، کوئی دیکھنے میں بڑا سا ڈبہ لیکن وزن کا ہلکا پکڑا دیں گی، کہو گے تم پکڑ لو۔ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ نیکی بن جاتا ہے، اور ہمیں اس میں اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھنا ہے، ہمیں نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے، سابقون السابقون بننا ہے۔ تو ان کاموں میں سے جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کو کرنا ہے۔ ہر انسان کو اس کے حالات اور اس کی صلاحیتوں کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ ابھی 2-3-4 ویک پہلے ہی مجھے لگتا ہے ہم نے ایک سیمینار کیا تھا مالک یوم الدین، لانگ ایونٹ تھا جو کسی وجہ سے بہت لانگ تو نہ ہو سکا، لیکن اس میں نے یہ مثالیں دی تھی جو آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں۔ ہر ایک کا قیامت کے دن حساب کتاب اس کی شاکلہ، اس کے حالات، اس کو دی ہوئی نعمتیں اس کے مطابق ہوگا۔ ہو سکتا ہے 2 لوگ بالکل سیم درجے کی نیکی کر رہے ہوں، بٹ ایک کے لیے وہ نیکی کرنا بڑا آسان ہے، اٹس اوکے ایزی، نو پرابلم، اور دوسرا جان پہ کھیل کے وہ نیکی کر رہا ہے، دوسرے کو اجر زیادہ ہوگا۔ تو آپ اپنی شاکلہ پہچانیں، اپنے گٹس پہچانیں۔ چلیے دنیا میں بھی یہ سب کچھ نظر تو آتا ہی ہے نا۔ آج ذرا سا ایک معیار دیکھتے ہیں، بلکہ آپ کہیں کہ ایک پیمانہ سیٹ کرتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ میں سابقون السابقون میں ہوں کہ نہیں؟ جی سوچیے ذرا اپنے اوپر لے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں، کوئی بڑا سا کام کرنا ہے، کیسے کروں؟ یہاں یورپ میں میراتھن ریس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، میراتھن بولتے ہیں کچھ لوگ، میراتھن بولتے ہیں امریکہ میں۔ لمبی ریس ہے، بہت سارے لوگ وہ ریس شروع کرتے ہیں اور پہنچ نہیں پاتے اینڈ تک۔ انعام کس کو ملتا ہے؟ جو اینڈ تک پہنچے۔ جو اس سے 4 فرلانگ پیچھے ہار گیا، ایگزٹ لے گیا، تھک گیا، وہ بھی گیا، اور کوئی 1 کلومیٹر پہلے ہی راستے سے نکل گیا، وہ بھی گیا۔ آپ نیکیوں کے اینڈ تک اس نیکی میں ساتھ رہیں۔ آپ 29 پارے پہ ہیں نا اس وقت؟ آپ میں سے کوئی جوائن کہاں سے بھی ہوا، یہ میں آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کہنے لگی ہوں، گیسٹ جو ہیں ان سے معذرت کے ساتھ سمجھیے گا اس بات کو، بلکہ میں اپنا حساب لینے کے لیے پوچھ ہی لیتی ہوں، آپ میں سے کون ڈے 1 سے اس کورس کے ساتھ ہے؟ الحمدللہ۔ اور اس کورس میں بہت کم لوگ جھڑے ہیں اللہ کے حکم سے، ایسے ہی ہے نا، اللہ نہ کرے کبھی ابھی بھی جھڑیں۔ دیکھیے آپ نے شروع کہاں سے کیا ہے؟ ڈے 1 سے، کوئی سورۃ فاتحہ سے، کوئی پہلے پارے کی تکمیل کی خوشی میں آ گیا تو پھر آتا ہی گیا، کوئی سورۃ بقرہ پہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایون اگر آپ نے پچھلے ہفتے بھی جوائن کیا نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ آخری دن تک آپ میں سے کون سا آتا۔ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ جس دن نیکیوں کا رزلٹ نکلے گا، جس دن سرٹیفکیٹس ہوں گے، اس دن ہمیں ساتھ رکھنا۔ بہت کم لوگ اینڈ تک پہنچتے ہیں۔ جب درختوں پہ پھل لگتا ہے تو کتنا پھل لگتا ہے؟ بور کتنا ہوتا ہے اورنج کا یا آم کا؟ پھر آندیاں چلتی ہیں اور سارا کچا پکا بور جھڑ جاتا ہے، اور اینڈ پہ کچھ ہی بس آموں میں ڈھلتے ہیں۔ پھر کچے گرے ہوئے آم کتنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو وہ آم جو درخت کے ساتھ لگ کے پکے، اس کی مٹھاس کتنی ہوتی ہے۔ تو ذرا سا جائزہ لیتے ہیں، اب دل میں ایک تجسس بھی آنا چاہیے اپنے لیے کہ کیا میں سابقون الاولون میں ہوں گی کہ اصحاب یمین؟ یہ جو آیت پڑھی ہے نا آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی، کبھی موقع ملے زندگی میں تو کر بھی لیں یا خود سے سنیں ضرور۔ 2 دن کا ایک سیمینار ہم نے کیا تھا، 3 دن کا کیا تھا شاید، نیو جرسی میں، پچھلے نومبر دسمبر کی باتیں ہیں ساری، اور اس کا نام تھا اصحاب الیمین سے السابقون الاولون تک۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ دوں، بہت سارے لوگ
مسلمانوں میں سے جنت میں جائیں گے، بٹ وہ اکانومی کلاس میں رہیں گے، وہ ہوں گے اصحاب الیمین۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ، اور منہم مقتصد۔ سورہ فاتر میں بھی یہ بانٹ ہے جو یہاں بانٹ ہے کہ کچھ بیچ بیچ کے میڈیوکرز، کچھ بالکل پیچھے فیل تو کچھ فرسٹ۔ امت مسلمہ کی اکثریت اگر سزا بھگت کر بھی یا اللہ کی رحمت سے معافیاں مانگ کر اور گناہوں کے کفارے، بیماریوں، پریشانیوں، اولادوں کے غموں سے گزر کر پہنچ جائے گی نا، تو وہ اصحاب الیمین تک پہنچے گی۔ جیسے جہاز کی اکانومی کلاس میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ چند لوگ جو بزنس کلاس، فرسٹ کلاس اور اعلیٰ درجوں میں ہوں گے نا، وہ سابقون الاولون کون ہوں گے آپ کو پتہ؟ اس موضوع سے دیکھ لیجئے تو جو فاستبقوا الخیرات کے عادی تھے، جو نیکیوں کے آخری وقت کا انتظار نہیں کرتے تھے، ابھی تو وقت ہے نا، نہیں، وہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اذان کب ہونی ہے اور اس کے 15 منٹ بعد نماز ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے اپنی عبادات کو۔ اب آپ خاص طور پہ میرے کہنا چاہیے کہ میرے پرائم آڈینس آپ لوگ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے، اور میں خود ہوں، اور باقی آپ سبھی بھی۔ سوال کیجئے خود سے، نماز کس وقت پڑھتی ہوں؟ کچھ لوگ اول وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ فرضوں کے ساتھ سنت اور نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، اور فجر کے ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، اور فجر کے بعد اشراق بھی پڑھ لیتے ہیں، اور چاشت بھی پڑھ لیتے ہیں، اور وہ پڑھتے بھی ایسی ہیں کہ دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ یاد آ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور کچھ آخری وقت پہ کہتے ہیں بھی وقت تھا نا، ظہر عصر سے بس 10 منٹ پہلے تک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو چیک کریں۔ اگر آپ کو نماز کی سب پہلے سے فکر نہیں لگی ہوئی نا، تو آپ سابقون الاولون میں نہیں جائیں گی، جو مرضی کر لے۔ جو نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، وہ اللہ کے لیے بڑے بڑے کاموں کے لیے کہاں اٹھے گا؟ وہ بھی پھر اپنی مرضی کی نیکیاں ہی کرے گا۔ تو آپ کے پاس ایک کرائیٹیرین آ گیا اپنے لیے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ خود سے پوچھئے۔ اور آج یہاں بیٹھے اس محفل کو رنگ لگائیے، میں بھی اور آپ بھی نیت کرتے ہیں ہم سب مل کے، نماز اول وقت پہ۔ دیکھیے کوئی اچانک تو نہیں ہوتی نا نماز۔ آپ یہاں بیٹھ کر مجھے بتائیے کس ملک کا، کس مہینے کا، کس سال کا پریئر کیلنڈر آپ کو چاہیے، میں آپ کو within few minutes نکال دیتی ہوں، جا کے پرنٹ آؤٹ کر لیں۔ آج تو اتنا آسان ہے، آپ کے فونوں میں موجود ہے پورے مہینے۔ اس کا طریقہ کیا کریں، تھوڑی سی ٹپس بھی دے دیتی ہے نا، کیونکہ فاستبقوا الخیرات ہے، اور خیرات میں اللہ کی طرف بھاگنے اور توحید اور اللہ کے مقام کو پانے کے بعد سب سے پہلا عمل عبادت میں نماز ہی ہے۔ آج جا کر گھر میں بات کریں، یا جب بھی موقع ملے، سارے بچے، ہسبینڈ، آپ، گھر کے بوڑھے بھی، بزرگ بھی، سب کو بیٹھائیے، چائے کے کپ ہاتھ میں دے دیں، جو ان کی فیوریٹ تھنگس ہیں ان کو دیجیے، اور اس کے بعد پھر ان سے کہیے کہ چلیں یہ بات آج سن کے آئی ہوں کہ بھئی اگر بڑی بڑی نیکیاں کرنی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی تو کرو، دور کی نیکیوں کو تڑپتے ہو تو قریب کی تو کرو۔ مثلا آپ دیکھیں کہ حج اور عمرے کا نام سنتے ہی ہر ایک کے دل میں خواہش ضرور آتی ہے کہ میں نے تو ضرور کرنا ہے۔ تو آپ خانہ کعبہ میں جا کر 1,00,000 نمازوں کا ثواب تو لینا چاہ رہے ہیں، تو یہاں کی آپ نے اثر ہی چھوڑ دی، تو یہ نہیں ہوگا۔ کریں کیا؟ پوری فیملی کے ساتھ ایک موومنٹ شروع کریں، پورے مہینے کا کیلنڈر پرنٹ آؤٹ کریں، گڑیاں گڑیاں چھوڑ دیں۔ جو چیز آنکھوں کو دکھتی ہے نا، ویسے بھی سائنس کا ایک اصول ہے کہ آنکھوں کو جب کوئی چیز نظر آتی رہتی ہے نا، تو اس کا امیج مائنڈ پہ بنتا ہے۔ ہم آج کا ٹائم تو دیکھ لیں گے فون پہ، لیکن ہمیں پورے مہینے کا دیکھنا ہے۔ آپ کہیں وہ بھی فون پہ دکھتا ہے، دکھنے دیجئے۔ آپ گھر میں پورے مہینے کی نمازوں کے وقت کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں کمپیوٹر سے، جتنے کمرے ہیں گھر میں، بچوں کے، آپ کے، بڑوں کے، ادھر ایک ایک پرنٹ آؤٹ ایسی جگہ لگائیے جہاں نظر پڑے۔
اور خوبصورت، اور وہ کلر کمپیوٹر سے ہی نکل آئیں گے. فجر کو پنک کر دیں، ظہر کو بلو کر دیں، عصر کو گرین کر دیں، ریڈ. 5 نمازوں کے 5 رنگ، تاکہ دور سے دکھے کہ یہ فجر ہے. یہ وہ پھر 1-2 دن دیکھنے سے عادت بھی ہو جائے گی. اور نیت کیجیے، گھر کا کوئی معمول، کہیں جانا ہے، کہیں آنا ہے، وہ اس کیلنڈر کو دیکھ کر شروع کرے. اگر بیچ میں نماز آئے گی تو میں نے پڑھ کے ہی جانا ہے پہلے ہی. میں 15 منٹ لیٹ نکلوں گی، نماز پڑھ کے جاؤں گی. اور اگر مجھے 15 منٹ دیر سے آنا تھا تو میں پہلے آؤں گی 15 منٹ، تاکہ میں گھر آ کے نماز پڑھ سکوں. کرتے ہیں نیت خود سے؟ کون کون کرتا ہے؟ شوق ہی شوق میں بچے بھی عادی ہو جائیں گے. اور میں آپ کو اس کا فائدہ بتاؤں، اور اللہ نے یہ بات اگر منہ سے نکلوائی ہے نا تو دسمبر کے قریب ہے. آپ کو اندازہ بتاؤں، یہاں بھی ایسے ہی آلموسٹ، لیکن ابھی بھی یہاں آج دیکھیے کہ مغرب کی نماز 5:40 پہ ہے نا، اور اوسلو میں کتنے بجے تھی کل؟ جی اسما 4:40 پہ ہوگی. جی پورا 1 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے. یہ وہ دن آگے آنے والے ہیں نمازوں میں کہ بیلیو می، اگر آپ ذرا سا ہلکا لو نا، مطلب کلاس ختم ہوئی نا، ظہر 1 بجے ہماری کلاس ختم ہوتی ہے، آپ 1 منٹ بھی ذرا سے ادھر ادھر کریں نا تو ظہر کی وجہ عصر کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے. اور عصر کو ذرا سی سیکنڈ تھاٹ دیں تو مغرب ہوئی ہوتی ہے. یہ ادھر سنڈے کو ہوا ہمارے خود ساتھ، ہمارے ساتھ بھی ہوا. وہ جس مینا بازار تھا اسی دن ٹائم چینج ہوا، اور میں اپنے پلان سے چل رہی تھی. سر کے ساتھ میرا مغرب کے ساتھ ان کو میری ضرورت ہوتی ہے، تو میں اس حساب سے چل رہی تھی. تو ان کا اسے 1 گھنٹہ ہی پہلے فون آ گیا، ڈیڈ یو پریڈ؟ میں نے کہا سر پوچھ رہے ہوں گے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ مغرب پڑھ کے آ گئے ہیں. اوہو مغرب ہو گئی ہے، فوراً پھر سب نے شور مچایا. کبھی کبھی ونسا وائل تو ہو گیا نا، روز نہیں ہوگا. نماز 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 اور نماز، اور سب سے پہلے وقت کی نماز. اور آپ کہتے ہیں فجر اور عصر فرشتے بدلتے ہیں. سائحون جو فرشتے ہیں وہ صبح والے اور شام والے جو چکر لگاتے ہیں نا، ان کی ڈیوٹیز بدلتی ہیں. تو کرتے نیت انشاءاللہ. اگر باہر پاکستان میں ادھر ادھر ہے، ماسیوں کو بھی چھٹی دیں، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. ڈرائیوروں کو بھی اجازت دیجیے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ سکیں. وہ بیچاروں کی تو پتہ نہیں کٹھی 5 ہی جاتی ہوں گی، کیونکہ آپ کے تو گھر کے کام کبھی ختم ہونے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے نہ چاہتے ہوئے بھی غیر محسوس طریقے سے اگر 5 نمازیں آپ کی اول وقت پہ ہو گئی نا، ایک تو اس کا فائدہ یہ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ فوراً نمازیں آ رہی ہیں. جب آپ شروع وقت میں پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر نماز کافی ٹائم بیچ میں ریلیکسڈ فری مائنڈ پڑھ لیا. ہوتا کہ پڑھتے ظہر لیٹ ہے، ابھی پڑھ کے فارغ نہیں ہوئے، ابھی روٹی بھی نہیں کھانے لگے تو عصر ہو گئی. پھر عصر ٹالتے رہے، اور دماغ میں تو رہی نا عصر 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 عصر، صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ الوسطیٰ، پڑھی کوئی نہیں. خیر پڑھ کے ابھی بیٹھے نہیں تو مغرب. آپ نماز کو جتنا لیٹ کریں گے آپ کو بٹوین 2 نمازوں کا ٹائم کم سے کم دکھے گا. وقت پہ پڑھ کے بیٹھیے، اور کیا پتہ زندگی کدھر جائے گی. اور اس سے پھر نیکیوں کو ہیرے چننے کا موقع ملے گا. تو لکھیے 5 نمازوں کے 5 ہیرے وقت پہ چننے ہیں. بعد میں وہ کھیرے نہیں رہیں گے، وہ کانچ رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے. روزہ، آپ دیکھیے کہ روزے میں تمام اعضاء کو روزہ رکھا کر کسی سے اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں لینا. روزہ افطار کرا کے، افطاری کی تیاری کر کے، افطاری سے پہلے دعائیں مانگ کے، یہ سب کچھ ہم نے رمضان میں تو دیکھ لیا. کیا میں رمضان کے رمضان ہی روزہ رکھوں گی؟ فاستبقوا الخیرات کے طلبگار روزے صرف سال میں ایک ہی بار نہیں رکھتے. نیت کیجیے ہر مہینے کے کم از کم 3 روزے. اور یہ جو چھٹے ہوئے روزے تھے اگر آپ ان دنوں میں نہیں رکھنے تو اور کب رکھنے ہیں؟ کسی نے بڑی اچھی بات کی نا کہ کیا خوبصورت دن آ رہے ہیں، راتیں لمبی قیام آسان ہے، اور دن چھوٹے تو صیام آسان ہے. یعنی عبادت کے ناطے سے سردیوں کے دن آئیڈیل ہے، تھوڑا کام اجر زیادہ. ٹھیک ہے، چلیے زکوٰۃ دیتی ہوں.
دے دیے پچھلی، اپنی زکوٰۃ دینے میں فاستبقوا الخیرات بنے، اگلی بھی دے دیں، نہ زندہ رہے تو کوئی بات نہیں، صدقہ ہو جائے گا۔ پچھلی چھوڑی بھی آپ کہتے ہیں کہ 1 سال اوپر گزر جاتا ہے، جب یعنی ایک پورا ہو کے اگلا چلا گیا تو پھر مسئلہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ ساتھ ساتھ دے دیں، تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہے، الگ الگ دینی مشکل لگتی ہے، اکٹھی تو ساتھ ساتھ دیں گے تو آسان ہوگی۔ چلیے اگلی چیز، فاستبقوا الخیرات، حج۔ آپ میں سے کس کس نے حج کیا ہوا ہے؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں۔ یہاں ہاتھ تھوڑے کیوں ہیں باقی عملوں کی نسبت؟ نمازیں تو آپ سارے پڑھ رہے ہیں، روزے تو آپ کے پورے ہیں، حج کیوں نہیں؟ آج جا کر خود سے پوچھیں، میاں کے ساتھ بیٹھیے اور نیگوسیشن کریں۔ فرسٹ تھنگ پوچھیں، کیا ہم پہ حج فرض ہے؟ مثلا دیکھیں نا، ابھی مغرب کی نماز ہو جائے گی آدھے پونے گھنٹے میں، تو فرض ہو جائے گی نا ہم پہ۔ تو اگر حج فرض ہے تو نہیں کیا تو بے چینی نہیں ہے، یہ ٹینشن ہے، یہ سٹریس ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر فرض ہو چکا ہے تو پھر میں نے کیوں نہیں کیا؟ تیسری بات پوچھئے، کیا رکاوٹ ہے میرے ابھی تک حج نہ کرنے میں؟ ٹھیک ہے؟ اور پھر چوتھی چیز پوچھئے کہ حج اس لیے نہیں کر رہی نا کہ اس میں جان بھی لگتی ہے اور مال بھی لگتا ہے۔ کل صبح کی کلاس میں حج پہ بات ہوئی ہے نا، حج پہ بندے کا ایمان کھل جاتا ہے، کیونکہ پیسہ لگاتے ہوئے کچھ کنجوسوں کی جان نکل جاتی ہے، اور وہ جان اور صحت لگاتے ہوئے کچھ نازک طبع لوگوں کی جان نکل جاتی ہے۔ کہتے ہیں حج نہیں کرنا، عمرہ کر لیں گے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن حج نہیں کیا تو کیجیے، نیت کریں، ارادہ کریں، تمنا کریں اور دعا کریں اللہ ہم سب کو ساتھ ہی لے جائے اس سال حج پہ۔ پھر اس کے بعد عبادات کے بعد معاملات، حقوق العباد۔ یقین کریں حقوق العباد میں ہمارے پاس نیکی کے اتنے موقع ہوتے ہیں، اتنے عبادت میں بھی نہیں ہوتے۔ کوئی مسکرانے میں پہل کر دے، کوئی سلام کرنے میں پہل کر دے، کوئی کسی کے لیے دروازہ کھول دے، کوئی کسی کو گاڑی میں رائڈ دے دے، کوئی کسی کی فیس دے دے، کوئی کسی کی مشکل میں کام آ جائے، بیمار کی عادت کر دیں، کسی کے بچے کو دیکھ لیں، کسی کا قرض ادا کر دیں، کسی غریب کو کپڑا پہنا دیں۔ 1001 نیکیاں ہیں، ہیرے ہیں۔ انسانی معاملات میں نیکیوں کی بڑی کثرت ہے، اور یقین کریں کہ آج کے دور میں ہم تو اپنے گھر والوں کے ساتھ نیکی نہیں کرتے۔ مسکرا کے ماں کو دیکھنا ہے نیکی، ہیرا کے موتی کے کانچ ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو مسکرا کے دیکھتے ہیں اپنی ماں کو؟ گھر میں ہیں؟ کس کس گھر میں ماں بیٹیاں رہتی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ادھر کون کون ہے ماں بیٹی؟ چلے ساری ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تیرا مسکرا کر تیرے مسلمان بھائی کو دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ دیکھیں آپ نے اتنی جلدی میں نیکی کر لی، اتنی جلدی نیکی کر لی، کیا پتہ یہی نیکی تھی جس نے آراف کے مقام پہ روکنا تھا اور اس کی وجہ سے آگے چل پڑے۔ ایک نیکی کی وجہ سے قیامت کے دن بندہ رل رہا ہوگا، تکے کھائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہم کیسے ساہوکار بنے پھرتے ہیں کہ جی نیکیوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یقین کریں آپ اگر اپنے ماحول میں، آپ ہر ایک کوئی جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہوگا، کوئی اکیلے رہتا ہے، کسی کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بلکہ ایک میں نے بہت پہلے کہیں شیئر کیا تھا آرٹیکل کہ جس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، بہو بیٹیاں بھی ساتھ ہوں، اس گھر میں نیکیوں کے کتنے مواقع ہوتے ہیں۔ یقین کریں کاروباری جو ہوتا ہے نا، اس کی نظر کاروبار پہ ہوتی ہے۔ آپ بھی ساہوکار بن جائیں نیکیوں کے، آپ کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں نظر آئیں گی، اور کچھ کی تو نظر اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے، پاس بڑی نیکی نہیں دکھتی ان کو۔ دوسروں کی بڑی بڑی دیکھ کر کہتے ہیں ہائے کتنے خوش قسمت ہیں، ہائے ان کے ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں، اور اپنے پاس بڑی نیکی نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ کچھ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں نا، اس طرح کچھ نیکی بلائنڈ ہوتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں اچھا ہمیں کہا تھا، اچھا یہ بھی کرنا تھا۔ جیسے مجھے ایک سسٹر یاد آتی ہیں، بڑی بھولی سی تھی،
کہیں بھی ملی بہت عرصہ پہلے، درس کے بعد میرے پاس آ گئیں، اور میرا دل کرتا اس وقت گیسٹس ملے نا جو کبھی کبھار آتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو تو بندہ کبھی بھی مل لیتا ہے، تو میرے پاس آ کے تو اپنا دکھ سکھ کیا انہوں نے. اب ان کا دکھ سنیے کیا تھا. اچھی عمر کی تھی، درمیانی عمر سے اوپر جو ہو جاتا ہے بندہ. کہنے لگی کہ ہمارے بچے نہیں ہیں. اب بچے نہیں ہیں تو آپ سمجھے ہوں گے کہ ان کا یہ غم ہے. نہیں، اس عمر میں پھر بندہ کہتا ہے اچھا نہیں ہے. خیر پھر کیا ہوا؟ کہتی مسئلہ کیا ہے کہ میرے میاں کے پاس اور ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنی جائیدادیں ہیں کہ میں اور میرے میاں اکثر بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں ہمارے بعد اس کا کیا ہوگا. میں ان کو دیکھوں، میں کچھ وہ جوک کر رہی ہیں، جو کیا کریں گی، وہ سنجیدہ تھی، اچھی خاتون تھی. مجھے لگا کہ ان کو کوئی نہیں سمجھ آ رہی بات. پھر کہنے لگی ویسے آپ مسئلہ بتائیں نا کہ اپنے بچے نہ ہوں تو پھر مر جائیں تو کس کو ملتی ہے جائیداد. کچھ تھوڑا بہت ان کو پتا تھا ماں باپ کو، لیکن کلیئرٹی نہیں تھی. اچھا بہنوں کے بچوں کو، پھر اس کے، پھر اس کے، پھر اس کے. اچھا واقعی متفکر تھی کہ واقعی اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو اس پیسے کا کیا ہوگا. خیر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے مال کی بانٹ بتا دی ہے، تو آپ فکر نہیں کریں، ہر ایک کا حق اللہ نے دیا ہوا ہے. کلالہ تک کو اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا گائیڈ لائن کے بغیر. تو بہرحال میں نے انہیں کہا کہ ویسے آپ اگر آپ چاہیں تو آپ کیوں اس کا انتظار کر رہی ہیں، آپ اتنی جو متفکر ہیں. کہتی میرے میاں بیمار رہتے ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، تو اگر اچانک ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے مال کا کیا ہوگا. میں نے کہا آپ پہلی بات ہے کہ آپ کیوں اپنے مال کو ورثے میں بدلتی ہیں، اپنی زندگی میں دے دیں. کہتی کدھر دیں، کس کو دیں. پھر مجھے لگا کہ یہ واقعی بولی ہیں. میں نے کہا خاندان میں غریب بھی ہوتے ہیں، کہتی سب کو دیتے ہیں، دیا سب کی، یعنی من کے یہ تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے. خیر میں نے انہیں کہا کہ جو مجھے آپ نے پوچھا ہے تو میرا فرض ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنی، پہلی بات ہے کہ اپنی زندگی میں دیں، اور زندگی کا تھوڑا بھی مرنے کے بعد بہت سارے کے سے بڑا ہوگا، اور آپ نیکیوں میں لگائیں. آپ اپنے اس مال کو اپنی آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنائیں. یہ مال آپ کے آخرت کا گھر، وہاں کے AC، وہاں کی گاڑیاں خریدنے میں لگائیں. خیر یہ سب بتا کے پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ مرنے کے بعد بندے کا 1/3 رہ جاتا ہے، تو آپ کسی خیر کے کام میں اور صدقہ جاریہ میں لگا دیں. یقین کریں میں نے ان کو جو 2-4 پوائنٹ تھے، اتنی وہ خوش. کہتی ہم نے تو کبھی ایسے سوچا بھی نہیں تھا، ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی دے دیتے ہیں. میں نے کہا ہمارے پاس کئی ایسے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے پورے پورے گھر ڈونیٹ کیے ہوئے ہیں، زندگی میں دے دیے، ہبہ کر دیے، وقف کر دیے، وہاں دین کا کام ہو رہا ہے. اور ان میں سے بھی کوئی ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بعد ہمارے گھر کو آپ نے آباد کرنا. ہم نے کہا نہیں، آپ اپنی زندگی میں آباد کریں. اور ماشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں اب اس کو آباد دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. تو میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ تو دے کے جان چھڑا رہے تھے، خود کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یقین کریں ہمیں اپنے اس مال کو انویسٹ کرنا آتا ہی نہیں ہے. فاستبقوا الخیرات. تو اتنے کام ہیں کہ اگر آپ لسٹ بنائیں گے نا تو آپ کی لسٹ پوری نہیں ہوگی. لیکن اصل بات یہ ہے جو آپ کو میں آج کہہ سکتی ہوں، جو آپ آج کر سکتی ہیں نا وہ کل نہیں کر سکیں گی، جو کل کر سکیں گی وہ اسے اگلے دن نہیں کر سکیں گی. ابھی نہیں تو کبھی نہیں. ابھی اٹھیے، ابھی ارادہ کیجئے، نیت کیجئے، نیکیوں میں سبقت کیجئے، خود بھی نیکی کریں، دوسروں کو بھی بارے وحرض المؤمنین علی القتال، رغبت دلائیے. ہو سکتا ہے کہ کل موقع نہ ملے. آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق بات کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے. تو نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ نتیجہ فوراً نظر نہیں آتا. ہاں لیکن دل کو سکون ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے. یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نیکیوں میں اتنا آگے بڑھا دے کہ لوگ ہم پہ رشک کریں.
صحابہ کرام کی طرح اور اس سے بھی اوپر جائیے تو حضرت ابراہیم کی نیکیوں پہ رشک آتا ہے۔ دیکھیے اکثر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رک جاتے ہیں نا۔ اب آج سوچئے امت میں آج کے اس دور میں بھی جو کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام کر رہا ہے نیکی کا، کس کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے پہلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ آپ نے تو دوسروں کو رغبت دلائی نا۔ من دال علی الخیر کفاعلہ، جس نے خیر پر نیکی پر ابھارا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود کیا۔ کسی کو نیکی کی دعوت دے دیں تو اگلے کو بھی اجر اتنا ہی ملے گا جتنا کرنے والے کو ملے گا اور بتانے والے کو ملے گا۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ اس چیز کو بھی سوچیں کہ جتنا زیادہ آپ دوسروں کو نیکیوں کی رغبت دلائیں گے نا، آپ کے رغبت دلانے سے جو کوئی کام کرے گا اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ کیا فرق پڑا؟ آپ یہاں آئیں، کسی ایک کو بھی رستے میں بتا دیا، کسی ایک کو بھی بٹھا کے لے آئیں، اب آپ تو یہاں آ کے بیٹھ گئی نا، سن بھی رہی ہیں، لیکن آپ کا یہ سارا عمل دوسرے کی زندگی میں کتنی خیر لے آتا ہے۔ الحمدللہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ یہاں ساتھیوں نے ایک مینا بازار لگایا، سبھی تھے، آپ ہی تھے، لگانے والے بھی تھے، لگوانے والے بھی تھے۔ اس میں بھاگ دوڑ بھی دیکھی آپ نے لوگوں کی، ساتھیوں کی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کسی کے لیے نہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، کام وہی جو آپ اپنے لیے کریں۔ دیکھیں اپنے بچوں کو کتنا کھلاتے ہیں آپ، کبھی آپ نے 15 سال کے بیٹے کو تانا دیا اتنا دودھ پی گئے ہو، اتنی بریڈز کھا کے بڑے ہوئے ہو؟ ہم تو اکثر یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کھاتے کچھ نہیں ہیں۔ تو جب اللہ کا دین آپ کا اپنا دین اپنا کام بن جاتا ہے نا، تو پھر آپ اس کام میں بھاگتے ہیں۔ ہم نے ہر ملک کا ایک پروجیکٹ بنایا ہوا ہے صرف اس سوچ کے ساتھ کہ فرق رہے، کام تو اللہ کا ہی ہے نا۔ ہر ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے کام کرنے کا جو موقع مل دیا، تو وہ اسی فاستبقوا الخیرات ہی کی کہہ لیجئے کہ ایک عملی تصویر تھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ایک یورپ سے سفر شروع کروں اگر تو ناروے میں موقع دیا، میں نے وہاں کے ساتھیوں کی بھاگ دوڑ دیکھی اور پھر اللہ کی مدد بھی دیکھی۔ پھر وہاں سے چلتے ہوئے آگے لنڈن، عین جاریہ، ناروے کا پروجیکٹ ہے لیغت، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ آپ ویب سائٹ سے پروجیکٹس میں جا کر پڑھیں ہسٹری اس کی اور شیئرنگز، ساتھیوں کی باتیں، کیا وہ نئے نئے جذبے ہوتے ہیں اور ناممکنات ممکن میں ڈھلتی ہیں، ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر لنڈن میں ہم نے عین جاریہ رکھا، فیہا عین جاریہ، اس میں لنڈن کا پروجیکٹ آ گیا۔ مقصد پروجیکٹ سے یہ ہے کہ جو بھی پروجیکٹ ہے اس میں اس علاقے کے لیے، جگہ کے لیے، کاموں کے لیے، وہاں کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیشن لنڈن کے بعد دوبارہ اوسلو میں کچھ سال رہے، اس کے اندر قرۃ العین رکھا، بچوں کا، چھوٹے بچوں کا اسکول بارنہاگے، وہاں کا ایک پروجیکٹ ہے وہ قرۃ العین تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارا پروجیکٹ تھا پیرس کا۔ پیرس کے پروجیکٹ کا نام ہے فاستبقوا الخیرات۔ یہ آپ لوگوں کی اس کوششوں کے نتیجے میں آج کے ٹاپک میں یہ لیکچر آ گیا۔ الحمدللہ کوشش تب سے ہی لگے ہوئے ابھی بھی ہیں۔ آج بھی باہر ساتھیوں نے اسٹال لگایا ہوا ہے آپ کا فاستبقوا الخیرات کا۔ آپ دیکھیے کہ قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے تو پھر ہی چیز بنتی ہے نا۔ اب ہم آپ کی کلاسز اور ان ساری چیزوں کے بعد اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اب ہمیں ضرور کوئی ایسی جگہ چاہیے کہ جہاں پھر آپ پورے دستور اور قوانین کے مطابق کام کریں۔ تو اس کے لیے کوششیں تو کرنی پڑتی ہیں نا، جس کو جو کرنا آتا ہے وہ کر لے۔ اور یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں جس میں بھاؤ تاؤ نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پیرس کے بعد اگلا ہمارا پروجیکٹ بنا اٹلانٹا میں، اس کا نام تھا، کیا نام ہے بھئی، یہ تو بچوں کے ناموں کی طرح بھول گئے، ان کو اپنا تو یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، ان کا رکھا بھی میں نہیں تھا نام۔ لنڈن کے پروجیکٹ کا نام کوئی بھی بتا سکے تو لکھ دے ادھر۔ بہرحال اللہ کے حکم سے وہاں بھی اپنی جگہ مل گئی، ناروے میں بھی مل گئی، اللہ یہاں بھی دے گا۔ پھر
اٹلانٹا کے پروجیکٹ کے بعد اگلا پروجیکٹ ہمارا بنا پاکستان میں، البرکہ. بڑی برکت دی اس نے، اللہ نے اس میں بڑی برکت دی. وہ بھی چل رہا ہے، مطلب پروجیکٹ کے اندر نئی چیزیں آ جاتی ہیں نا پھر، لیکن اس کی تو وہ مین بلڈنگ ہی بھی چل رہی ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی پوری کرے گا انشاءاللہ. کر رہا ہے، کروا رہا ہے، بہت کچھ ہو گیا، پھر ایک دم پھنسی ہوئی ہے پیچھے، اللہ کرے وہ بھی نکل جائے. بس زندگی میں یہ گول بنا ہے، آپ کا میرا سب کچھ اس کے لیے، جس نے سب دیا. جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہارون رشید ایک دفعہ کہیں سے گزرے، ایک شخص کو دیکھا تو مٹی کے کھلونے بنا کر بیچ رہا ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے مٹی کے کھلونے. کہنے لگا کہ لے لیجیے مجھ سے. کہا کتنے کے ہیں؟ کہا 1000 درہم کے ہیں. ہاں اتنے مہنگے؟ آگے چلے گئے، نہیں لیے، نہیں رکے. مٹی کے کھلونے اور 1000 درہم کے. اور درہم اس وقت چاندی کا سکہ ہوتا تھا، یہ آج کا درہم نہیں ہے. رات کو سوئے تو خواب میں اللہ نے دکھایا کہ ایک بہت خوبصورت محل ہے اور اس پہ قصر زبیدہ لکھا ہوا ہے. زبیدہ ان کی بیوی تھی. اور صبح اٹھے تو بیوی سے کہا کہ تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہتی کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہا مجھے خواب میں اللہ نے ایک محل دکھایا ہے جس پہ تیرا نام لکھا ہوا ہے، تو اس کا اندر کہ تو کوئی نیکی کر رہی ہے، اس کی اللہ نے مجھے جزا دکھائی ہے. کہنے لگی کچھ خاص تو نہیں کیا، کل جب آ رہی تھی تو رستے میں ایک شخص مٹی کے کھلونے بیچ رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں بیچ رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے دین کا کوئی کام کرتا ہوں تو اس میں پیسے کی ضرورت ہے، تو دوسروں سے کیوں مانگوں؟ میں نے محنت کی، مٹی کے کھلونے خریدے، بنائے، تو میں بیچ رہا ہوں. اب ضرورت ہے تو میں نے بیچ دیے. کہتی اچھا لاؤ مجھے سارے دے دو. کہتے تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اس کو 1000 درہم دیا تو وہ مٹی کا ٹوکرا اس سے پکڑ لیا کھلونوں کا. ہارون رشید کہنے لگے کہ کیا کیا تو نے ان کھلونوں کا؟ کہتی کرنا کیا تھا، آگے جا کے پھینک دیے. میں نے کوئی کھلونے سمجھ کے تھوڑی لیے تھے، میں نے تو اس کی مدد کرنی ہے. کہتے بس اللہ نے تیری وہ نیکی قبول کر لی ہے. جیب میں 1000 نہیں، میرے حالے 2-3 ہزار اشرفیاں ڈال کر تو گئے ہوں گے. اپنے وقت کے بادشاہ خلیفہ تھے، ادھر ہی گئے واپس جدھر کل ایک بندہ کھلونے بیچ رہا تھا. کہنے لگے وہ کھلونے نہیں آج لگائے، میں کھلونے خریدنے آیا ہوں. تو وہ شخص بڑی کہہ لیجئے کہ جی داری سے بولا کہ خلیفہ صاحب ضرورت کل تھی، آج نہیں ہے، تو آج کھلونے نہیں ہیں. یہ ہے یؤمنون بالغیب. بیوی نے اجر دیکھے بغیر خرید لیے تو جنت میں محل بن گیا. یہ پہلے اجر دیکھ کر آئے تھے تو پھر پرائس چیک کر آئے تو بعد میں لینے آئے تو چیز نہیں ملی. تو یاد رکھیں ان چیزوں میں کوئی بہتو نہیں ہوتا، یہ محبت کے سوتے ہوتے ہیں اور ضرورت بڑی ہوتی ہے. ہم نے تو البرکہ جب سے شروع ہوا ہے 2 سال ہونے والے ہیں، اپنی ہر چیز رکھی ہوئی ہے، جو بکتا لے لو، وہ جان ہے، مال ہے، وقت ہے، صحت ہے، لے لو، اللہ اس میں لگا دے. تو اس مت میں ہمارے پاس کچھ زیور بھی آج بہت خوبصورت نیا، اسی طرح کچھ چیزیں بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں، جو کچھ عورتوں کا من بھاتا کھاجا ہوتا ہے. آپ میں سے جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو سسٹر ریحانہ بیٹھی ہوئی ہیں پیچھے، بعد میں بات کر لیں. جس کا دل چاہے شرح صدر ہو، جو لینا چاہیں لے لے، انشاءاللہ وہ پیسے جوہر آباد ہی جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک سٹال باہر بھی لگا ہوا ہے، وہ آپ کے ادھر کا، یہ فاستبقوا الخیرات کا، جو جتنی نیکیاں چن سکتا ہے چن لے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب دیکھیے شادیوں میں سب زیور بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو پتے کی بتانے لگی ہوں. ہمارا تو خیال یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی بھی ڈال لیں تو کہتے ہیں ایک بیٹی کا سیٹ بنا لیا، اب دوسری کمیٹی سے اب دوسری کے لیے بنانا ہے، کرتے ہیں نا. جب آپ بنوانے جاتے ہیں زیور تو کتنے کا بنتا ہے آپ کو اندازہ؟ یہ کوئی اس سے پوچھے جس کو زیور کا حساب آتا ہے، اور میں کہتی ہوں جس کو زیور کا حساب آتا ہے وہ کبھی کسی جیولر کے ہاتھوں میں نہیں پھنسے گا، بلیو می. اب آپ کی مجبوری ہے اس وقت لینا، اور آپ نے تو لینا ہی لینا ہے. سونا 100 روپے 1 لاکھ کا بھی تولے ہو جائے گا نا، تو لینے والوں نے پھر بھی لینا. آپ کو اگر ایک گولڈ آج کے دور میں 80,000 پر تولہ بھی مل رہا ہے نا،
تو آپ اگر گھر میں وہ زیور جب لے کر آتے ہیں نا، وہ آپ کو 80,000 کا نہیں پڑتا. 80,000 را مٹیریل منی ہوتی ہے گولڈ کی، اس پہ 15 سے 20% ویسٹیج. جو گھر میں سونا آتا نہیں لیکن پیسے دیتے ہیں آپ. جب ہم نے کسی جیولر سے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس نے سمجھایا باجی آپ 4 گز کپڑا دیتے ہیں نا درزی کو سینے کو، تو وہ جب کاٹتا ہے تو کترنے ضائع ہو جاتی ہیں نا، آپ کو تو بیچ میں کپڑا ہی جوڑا ملتا ہے نا، یہ کترنے ہیں سونے کی. حالانکہ کپڑے کی کترنے اور سونے کی کترنوں میں بہت فرق ہے، وہ پھر واپس پگھلا لیں گے. بہرحال ساری دنیا میں یہ ہمارے ملکوں میں بلکہ مسلمہ ہے. 15 سے 20% آپ ایڈ کریں 80,000 میں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ اس میں آپ سے میکنگ لیتے ہیں، وہ بھی پر گرام کے حساب سے رکھی ہوتی ہے. پھر وہ اس میں سٹونز لگواتے ہیں. اور سب سے بہترین یعنی زیور اگر آپ نے لینا ہو نا کسی جیولر کے بغیر، تو وہ نگوں والا زیور ہے، کیونکہ جیولر نے نگ ڈال کے وزن کرنا ہے اور بعد میں نگوں کے لگ بھی چوز کرنے ہیں، اور کل آپ دینے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ملنا. وہ پھر 80,000 میں سے بھی 70-60 ملنا ہے جو ایک نیا اور پرانا سونا. اب آپ نے تو لینا ہے، اور اگر دینا ہے کسی نے تو وہ جیولر کو کیوں دے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی زندگی میں بعض دفعہ ایسے بھی موقع آ جاتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں کہ نیت نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ نیکی لے لیتا ہے اور اس کا فائدہ بھی اپنا ہوتا ہے. تو یعنی کہنے کی بات کیا ہے کہ اللہ سے وہ سمجھ اور عقل ہم مانگیں کہ جس میں ہم دیں تو بھی نیکی ملے، ہم لیں تو بھی نیکی ملے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی زندگی میں برکت ڈال دے. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی سمجھ اور عقل میں برکت ڈال دے. یا اللہ ہمارے اس کمزور سے وجود میں برکت ڈال دے. یا اللہ ہمیں اس دنیا سے کچھ کر کے لے کے جانا. یا اللہ ادھورے منصوبوں کو پورا کروا دینا. یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تجھے راضی کر کے اس دنیا سے جائیں. یا اللہ جتنے ساتھی یہاں ہیں، جو گھروں میں ہیں، جو بات میں بھی سنتے ہیں، یا اللہ ان کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس کام میں کھپا دے. یا اللہ ہمارے بچوں سے، ہمارے مردوں سے، ہمارے گھر کے چھوٹے بڑوں سے اپنے دین کی خدمت لے لے. اور یا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یا اللہ ہمیں شرمسار نہ کرنا. یا اللہ یہ ساتھی جو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن ان کے سینے کی بہار بن جائے، ان کے دلوں کی یا اللہ زندگی بن جائے. یا اللہ اس گھر پہ اپنی رحمتیں فرما. یا اللہ جو بڑی محبت سے تیرے مہمانوں کو دیکھتے ہیں، یا اللہ تو ان سے محبت فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں وسعت دے دے. یا اللہ فاستبقوا الخیرات پہ عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ اس زمین کے ٹکڑے پر بھی اپنے قرآن کو پھیلانے کے لیے ہمیں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا بنا دے. اور یا اللہ پھر ان جگہوں کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے نام پر کوئی جگہ حاصل کریں اور پھر اس کا حق ادا نہ کر سکیں. اور یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کے آخری سانس تک پھر ان کاموں میں کھپائے رکھنا. کبھی لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ کدھر گئیں جو ادھر ہوتی تھیں. یا اللہ کبھی ہم ہے سے تھے میں نہ بدل جائے. یا اللہ ہم جیسے بھی کام کرتے ہیں ہم سے ہی کروا. ہمیں اچھے کام سکھا دے، لیکن ہماری جگہ کسی اور کو بدل کے نہ لانا. یا اللہ ہمیں محروم لوگوں میں نہ کرنا. یا اللہ جو جس پریشانی میں اس کو اس سے نکال دے اور ایک ہی پریشانی لگا دے کہ اس دنیا میں ہم نے کچھ کر کے جانا ہے. اور یا اللہ اجتماعی طور پہ پوری مسلمان امت کے اوپر اپنی رحمت فرما. یا اللہ ہماری ترجیحات بدل دے. یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے وہ کام کر سکیں جس کے کرنے کا تو نے ہمیں حکم دیا. اور یا اللہ
ہمارے استادوں پہ اپنی رحمتیں فرما، دین کے ساتھیوں پہ اپنا رحم فرما، قرآن اور سنت کے طالب علموں پہ اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ تو جہاں تک اس پیغام کو پہنچا دے تیری شان ہے، یا اللہ اس عمل کو ضائع نہ کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ اسماء کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔